अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ उसका कोई ना कोई मुहर्रिक ज़रूर होता है। और आज की वीडियो का मुहर्रिक है हमारे सियासतदान और ख़ास तौर पे उनके जलसे। इस शदीद सर्दी के मौसम में और जिस तरह कोरोना की वबा फैली हुई है उसमें उनका जलसे करना, ये इस वीडियो का मुहर्रिक है। लेकिन इस वीडियो का ताल्लुक़ ज़िंदगी के हर शोबे से है। मैं सिविल सर्विस के बारे में और जुडिशरी के बारे में पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। मेरी आज की वीडियो है वैल्यूज़ और एथिक्स के बारे में, यानी अक़दार और अखलाक़ियात। ये माशरे की दो ऐसी खसूसियात हैं, जिस माशरे में ये दो खसूसियात होंगी वो माशरा सेहतमंद, ईमानदार और ख़ूबसूरत माशरा, रहने के काबिल माशरा होगा। और जिस माशरे में ये खसूसियात ना हों वो माशरा बदबूदार, गंदा, और वहाँ सिर्फ़ लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, बस उनकी गुज़र रही होती है। वो एक ख़ूबसूरत तरीके से ज़िंदगी जो है वो गुजार नहीं रहे होते। और हम कहाँ खड़े हैं? सच कहूँगा कि हम एक इंतहाई इनहतात पज़ीर माशरे के अफराद हैं। अक़दार और अखलाक़ियात खाल खाल। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर शोबा में एक जज्बे के साथ जो है हम अपनी वैल्यूज़ और एथिक्स पे अमल करें। मैं अपनी बात वाज़िया करने के लिए आपके सामने चंद मिसालें जो हैं वो पेश करूँगा, और बराए मेहरबानी कोई भी शख्स इन वाक़यात को या कोई इदारा अपने ऊपर चस्पा करके मुझे कोई नोटिस वगैरह मत भेजिएगा, क्योंकि ममासलियत जो है वो इत्तफ़ाक़िया होगी। मैं सिर्फ़ अपनी रिसर्च की बात जो है कर रहा हूँ, और जैसे मैंने देखा है कि अब हम एक इनहतात पज़ीर माशरा हैं, मैं वो एनालिसिस आपके सामने जो है ना वो रखने लगा हूँ। वैल्यूज़ और एथिक्स को समझने के लिए बिलीफ का समझना बहुत ज़रूरी है। बिलीफ हमारा यकीन होता है किसी चीज़ के बारे में, कोई एक्ट के बारे में, कि ये सही है या गलत है, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और जब हमें ये यकीन हो जाए कि ये चीज़ सही है, ये या वाक़या सही है, या जो कुछ सोसाइटी में हम कर रहे हैं ये सही है, तो उस गहरे यकीन को हम वैल्यूज़ कहते हैं, या वो गहरा यकीन जो है वो वैल्यूज़ में बदल जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगा कि वैल्यूज़ जो हैं ये तब्दील नहीं होती, ये कांस्टेंट रहती हैं। एथिक्स जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जिससे हम जज करते हैं कि क्या चीज़ जो है वो सही है और क्या चीज़ जो है वो गलत है। यानी वैल्यूज़ का ताल्लुक़ जो है सोचने से है और बिलीफ से है, और एथिक्स का ताल्लुक़ जो है अमल करने के लिए जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं या प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनको हम एथिक्स कहते हैं। वैल्यूज़ हमारे माशरे में एक जैसी हैं। मसलन सच बोलना, ईमानदारी, इंसाफ, इज़्ज़त व एहतराम, मेहमान नवाजी, ये वैल्यूज़ हैं और ये हर माशरे में एक जैसी हैं। जबकि नॉर्म्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ माशरों में मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वाक़यात जो ना वो सुनाता हूँ, जिससे कि आप फ़र्क कर सकेंगे, तमीज़ कर सकेंगे। यू विल बी एबल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था व्हेन आई वाज ए बॉय। तो उस वक्त सैटरडे और संडे को क्लासेस यूनिवर्सिटी में नहीं होती थी। फ्राइडे को एक दिन मैं जब क्लास ख़त्म हुई, आखिरी क्लास 4:30 बजे ख़त्म होती थी, और नीचे आया और वो जो कॉफ़ी की मशीन होती है वहाँ से कॉफ़ी लेके मैं बैठ के पीने लगा। तो मेरा एक क्लास फेलो, टॉल मैन, हैंडसम,
وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہتا ہے کہ آج مجھے گھر جانے کی جلدی نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں جلدی نہیں ہے بھائی؟ کہتا ہے کہ پہلے میں اپنی مدر کی وجہ سے جلدی گھر چلا جاتا تھا، لیکن اب میری ماں کا جو ہے وہ بوائے فرینڈ ہے، تو آئی ایم سو ہیپی۔ تو مجھے ذرا شوق لگا اور میں نے ایک جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور وہاں کیا، میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ تو یہ وہاں کی نارمز ہیں، ہم ان کو ویلیوز نہیں کہہ سکتے۔ ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک میں کل تھے ایک جگہ پہ، ڈیتھ ہو گئی تھی اور ہم قرآن خوانی سارے کر رہے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے جو ان فیملی کے جاننے والے تھے، وہ بھی اچھے خاصے قد کے، خوبصورت، لمبی داڑھی رکھی ہوئی، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے، اور آ کے بیٹھ کے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید ان کے دوست تھے، ان کو کہنے لگے کہ یار VIP عمرے دیاں 3 ٹکٹاں دے کے آیا ہوں، پھر میری فائل جڑی انہیں کڈی ہے۔ اب میں نے بات تو سنی اور کچھ حیران بھی ہوا کہ آپ 3 ٹکٹیں VIP عمرے کی یہ دے کے آئے ہیں، اور دے کے تو رشوت میں آئے ہیں، اور جس نے لی ہیں انہوں نے بھی رشوت لی ہے، اور ان ٹکٹوں سے اس صاحب نے جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے۔ تو یہ نہ ویلیوز ہیں، یہ نہ ایتھکس ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انعطاف پذیر معاشرہ جو ہے، یہ اس کی نارمز جو نہ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی کہ ہم اپنی ویلیوز پہ عمل نہیں کرتے رہے۔ میں سارے واقعات جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ میں سنا دیتا ہوں، اور پھر میں اینڈ پہ جو نا اپنا انالیسس دوں گا۔ میں سمگلنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ میں جب میں جاب کر رہا تھا تو سرکاری ذمہ داریوں کے سلسلے میں پاکستان کے تقریباً ہر حصے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ تو ایک دفعہ میں ایک گروپ لے کے ناردرن ایریاز میں گیا ہوا تھا، وہاں بہت ایک ویل ٹو ڈو لوگ تھے، انہوں نے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کیا۔ تو جو صاحب خانہ تھے وہ تقریباً 60 ایئرز ان کی ایج تھی۔ تو میں نے ان سے کاروبار کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ بس یہاں سے مال جو ہے وہ سرحد کے دوسرے پار لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لے کے یہاں آتے ہیں۔ اور میں نے کہا کیسے یہ سارا سامان جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خچروں پہ بھی جاتا ہے، جانوروں پہ بھی جاتا ہے، لوگ بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا گویا یہ سمگلنگ ہے؟ کہتے آپ اس کو سمگلنگ کہہ لیں۔ تو میں نے کہا یہ تو غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا چھوڑو اس کو، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں۔ تو آپ سوچنے والی بات ہے کہ یہ ویلیوز اور ایتھکس کی بات ہے یا نارمز کی بات ہے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد وہ تمام نیک کام کرتے ہیں جو ہمارے ریلیجن نے کہا، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ، خیرات، روزے، سارا کچھ یہ کرتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور میں گورنمنٹ کی طرف آتا ہوں اور SROs کی بات کرتا ہوں۔ SROs کیا ہیں؟ کہ جی ایک آرڈر جو ہے یہ جاری کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، منسٹری آف فائنانس ہو یا FBR ہو۔ تو میں نے ایسے واقعات جو ہے بزنس مین جو بڑے بڑے ہیں ان سے خود سنے ہیں۔ ان کا مال جو ہے وہ شپ میں آ رہا ہے، اور انہوں نے مل ملا کے جو مال ہے جو آ رہا ہے اس کے اوپر اگر ٹیکس جو ہے یا ڈیوٹی جو ہے سے کہ 100 روپے ہے ایک یونٹ پہ، تو انہوں نے کم کروا کے 30 روپے کروا لی ہے۔ اور جب ان کا مال جو ہے وہ ویئر ہاؤسز میں پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ فائل پٹ اپ ہوئی ہے، اور دوبارہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ ڈیوٹی 100 روپیز پر یونٹ ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ ہوا وہ قانون کے مطابق ہوا۔ ایک اتھارٹی نے SRO جاری کیا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ جوڈیشسلی نہیں ہوا۔ تو انٹینشنز اس کے پیچھے جو ہیں وہ چونکہ غلط تھیں، تو یہ قانونی ہونے کے باوجود
غیر اخلاقی ہے، نہ ویلیوز اور نہ ایتھکس ہیں، اور جو قوانین جو ہیں وہ ویلیو اور ایتھکس پہ بیس نہ کرتے ہوں، وہ سراسر حرام ہے اور غلط ہے۔ اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اب ہمارے ہاں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ دوران سماعت ججز ریمارکس بہت دیتے ہیں، خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، وزیر ہیں یا کوئی سیکرٹریز ہیں، آئی جیز ہیں، چیف سیکرٹریز ہیں، ان کے بارے میں توہین آمیز کلمات جو ہے استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرو ورنہ کل طلب کر لیں گے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، اس کو میں یہیں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ دفاتر میں سارا دن چائے پیتے ہیں، گپے مارتے ہیں، ایک آدھ فائل جو ہے نا وہ آگے کرتے ہیں، تو جو وقت ہے وہ عوام کا ہے۔ یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ۔ آپ کی ویلیوز اور ایتھکس کہاں گئیں؟ اور میں میڈیکل کے شعبے کی تو بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ کلیجہ پھٹتا ہے جب ہم طبیب کا یا ڈاکٹر کا نام سنتے تھے، تو ایک لگتا تھا کہ جیسے ایک فرشتے کی بات ہو رہی ہے، وہ ہماری طرح کے ہیومن بینگ کی بات لگتا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اتنے واقعات جو ہے اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہیں، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور سب سے زیادہ عزت جو ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ہماری سوسائٹی میں وہ کس کی تھی؟ استاد کی۔ آج استاد کا کیا حال ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جوڈیشری کے بارے میں بات نہیں کروں گا، یہ میں تمام جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، میں صرف تھوڑی سی آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہوں۔ پھر وکلا حضرات جن کو قانون دان کہا جاتا تھا، کیا ہوا ان کی ویلیوز اور ان کے ایتھکس کو؟ بار کے عہدیداران اور ان کا ججز کے ساتھ رویہ، اور پھر لوگوں کا بار کے عہدیداران کو وکیل کرنا اور ان کی شیورٹی کہ ہر صورت میں جو نا کیس آپ کے فیصلے میں حق میں ہوگا۔ مجھے ایک بہت سینئر کولیگ نے، جس وقت ہماری یہ بات ہو رہی تھی، اس وقت وہ فیڈرل سیکرٹری تھے، اور وہ آپ مجھے بات سنا رہے تھے اپنے ڈپٹی کمشنر ڈیز کی۔ کہتے ہیں جی میں جنوبی پنجاب میں ایک جگہ پہ ڈپٹی کمشنر لگا تو ایک وڈیرا میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں بچوں کو تعلیم چاہتا ہوں، میرے علاقے میں بچوں کو تعلیم کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو آپ یہاں اسکول بنائیں۔ تو ڈی سی صاحب بہت خوش ہوئے، انہوں نے جو ہے نا وہ آرڈر کیے، انتظامات، سارا کام شروع ہو گیا۔ تو کوئی 2 ہفتوں کے بعد ایک اور وڈیرا جو کہ تھوڑا مختلف جگہ اسی علاقے میں ذرا مختلف طرف رہتے تھے، وہ آئے، وہ کہنے لگے جی کہ آپ جس جگہ پہ اسکول بنا رہے ہیں آپ اس جگہ پہ نہ بنائیں، میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں، فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے یہ جگہ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جگہ کی ملکیت تو ان کی ہے، لیکن یہ ادھر سارا ووٹر میرا رہتا ہے، اور وہ خبیث آدمی جو ہے میرے لوگوں کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے، تو میں ادھر اسکول نہیں بننے دوں گا۔ تو میں تو ناظرین ایک نہیں بے شمار ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ جس نے پاکستان میں حکومت کی ہے، اس نے یہ انشور کیا ہے کہ رورل ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو خاص طور پہ ایجوکیشن، ہیلتھ فیسلٹیز اور روزگار کے مواقع نہیں دینے۔ اب ہماری ویلیوز اور ہمارے ایتھکس کو کیا ہوا؟ ہمارے یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگوں کو تعلیم دینے کے خلاف ہیں، خاص طور پہ رورل ایریاز میں خواتین کی تعلیم کے بہت ہی خلاف ہیں، اور ان کا ایک ہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے تعلیم حاصل کر لی، ان کو اویئرنیس ہو گئی، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہمیں ووٹ جو ہے نا وہ نہیں ملیں گے۔ یہ ناظرین میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں جس سے کہ آپ کو لگے گا کہ کس طریقے سے ہمارا انحطاط پذیر معاشرہ ہے۔ لیکن
اب ایک بہت کویسچن یہاں کھڑا ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، ٹھیک ہے؟ کویسچن یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں ہے؟ ایک وجہ تو سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ جن کی زمینیں ہیں، وڈیرے ہیں، اگر ان کے لوگ پڑھ لکھ گئے تو ان کو کمی نہیں ملیں گے، اس لیے وہ ان کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے، اور یہ ایجوکیشن اور اتنا فلڈ آف انفارمیشن کے باوجود ہمارا انعطاف پذیر معاشرہ ہے۔ لیکن مجموعی طور پہ جو نا وہ ایسا کیوں ہے، اور اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے فرام 1960 آنورڈ کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس میں ڈکلائن آتا گیا۔ میجر وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو مٹیریل چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، ان کو زیادہ اہم جاننا شروع کر دیا، اور جو ہماری اقدار ہوتی تھی، جو ویلیوز ہوتی تھیں کہ ہم انسانوں سے پیار کرتے تھے اور وہ ہماری نظر میں زیادہ امپورٹنٹ ہوتے تھے، وہ ہم نے چھوڑ دیں، اس سے ہٹ گئے، اور یہ سارے معاشرے کے اندر جب دنیا کے اندر جب تیل کی دولت آئی، ہمارے لوگ باہر گئے کام کرنے کے لیے، وہاں سے پیسہ آیا، یہاں سے پولیٹیشنز نے جو نا جمہوریت کے نام پہ جو کچھ کیا، تو یہ ایک مین ریزن ہے کہ ہم مٹیریلسٹک معاشرہ ہو گئے ہیں، جس وجہ سے ہم ڈکلائن کی طرف جو ہیں۔ ناظرین، اور میں آپ نے ایک ریسرچ کی، اپنی ریسرچ کی جو میں فائنڈنگز آپ کو بتا رہا ہوں، کہ ایسے معاشرے کے لوگ جو ہیں جو کہ مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، جن کی ویلیوز اور ایتھکس نہیں ہوتے یا تھے اور ان پہ عمل نہیں کرتے، وہ لوگ بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ویلیوز اور ایتھکس سے پہ عمل کریں، اس سے جرأت مند لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور ہم اپنے اقوام عالم میں ایک اعلیٰ اور آنریبل مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ ایک اور یہ اگین میری اپنی ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں کہ ویلیوز اور ایتھکس پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت سے نسکون میں ہوتے ہیں، اور دوسرا اہم فیکٹر یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مٹیریلسٹک نہیں ہوتے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت ہے، بہت، آپ یہ سمجھیں کہ جیسے مریض کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اتنا زیادہ مریض ہے کہ اس کو انجیکشنز کی ضرورت ہے، جیسے کیمو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے کو اس طرح ضرورت ہے کہ ہم ویلیوز اور ایتھکس پہ عمل کریں، اور میں چند سجیشن دوں گا۔ اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں سے آپ ویلیوز اور ایتھکس سیکھ سکتے ہیں۔ دوسری درسگاہ جو ہے نا اپنا گھرانہ ہے۔ تیسرا جو ہے اسکول کا سلیبس ہے، اور یہ گورنمنٹ کو انشور کرنا چاہیے کہ یہ سلیبس کے اندر پروویژن ہو کہ صرف انفارمیشن نہیں کہ بچوں کو یہ معلوم ہو گیا، یہ وہ معلوم ہو گیا، ویلیوز اینڈ ایتھکس، کریکٹر۔ تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہر آفس، اور خواہ وہ پرائیویٹ آفس ہو یا گورنمنٹ کا آفس ہو، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ کا بندوبست ہونا چاہیے کہ جی آپ وقت ضائع نہ کریں، ایمانداری سے جو نا وہ کام کریں۔ پھر ہماری مساجد اس میں اہم رول جو نا وہ ادا کر سکتی ہیں۔ ہمارے آج کل کے جو ہمارے علماء ہیں یا خطیب ہیں، وہ پرانے وقتوں کے خطیب کی طرح نہیں ہیں کہ صرف انہوں نے یاد کیا ہوا ہے اور سناتے ہیں۔ آج کے زمانے میں وہ بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، اور نیٹ ان کے پاس ہے، ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، اور وہ چیزیں ریلیٹ کر کے اور اچھے طریقے سے تربیت کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے مشکل طبقہ جس کو ویلیوز اور ایتھکس پہ عمل کرانا
آسان کام نہیں، وہ ہیں ہمارے سیاستدان۔ اگر آپ شام کے وقت جو ہے ٹیلی ویژن جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ وہاں ٹاک شوز دیکھیں، اور اتنے زیادہ پڑھے لکھے جو لوگ کہ وزیر اعظم، وزیر اور پتہ نہیں سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ممبران رہ چکے ہیں، اور جب وہ آ کے ٹیلی ویژن پہ جو کچھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اس سے گھن آتی ہے۔ اور ناظرین، میں نے آپ کو اتنے طریقے بتائے کہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ویلیوز اور ایتھکس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ خدا را یہ ایک طریقہ آپ بتائیں کہ ان سیاستدانوں کو کیسے آپ جو ہے وہ تربیت دے سکتے ہیں، اور کیسے یہ ویلیوز اور ایتھکس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ یہاں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور مجھے انتظار رہے گا کہ آپ ہمیں کیا سجیشن دیتے ہیں۔